नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मसनवी शरीफ पढ़ रहे हैं और ये बहुत कीमती अल्लाह ताला का ज़िक्र है। ज़िक्र किस लिहाज से कि ये अल्लाह ताला की याद हमें करवाता है। एक जगह पे मौलाना फरमाते हैं अपनी मसनवी में ही कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई प्यासा पानी की आवाज़ सुने, पानी के आसार देखे और फिर कंबल ओढ़ के सो जाए। अगर ऐसा करता है तो उसका मतलब ये कि उसको प्यास है ही नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई आदमी अल्लाह ताला की महब्बत की तलब रखता हो, हिदायत की तलब रखता हो और जो हिदायत के ज़राए हैं उनको देख के वो उनसे गाफिल हो जाए और अपनी दुनियावी कामों के अंदर मशगूल हो जाए और हिदायत को यकसर भुला बैठे। इसका मतलब ये है कि वो असल में हिदायत का तालिब ही नहीं है। और उसी के बाद मौलाना फरमाते हैं कि मैं ख़ुद आसमान से बरसता हुआ पानी हूँ, तो ए प्यासे तू उठ और बेकरार हो जा। तो मैं प्यासों के लिए एक बेकरारी पैदा करने का सामान हूँ। कमोबेश इसका मफहूम ये था उस जगह पे। आसमान से गिरता हुआ पानी से क्या मुराद है कि मैं वही के उलूम की तशरीह कर रहा हूँ। हस्त कुरान तर ज़बान पहलवी कि फ़ारसी ज़बान में यह कुरान की तशरीह है। तो ए तालिब, तो इसका फ़ायदा उठा, तो इसको सुनकर बेकरार हो जा। तो ये हमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए बेकरार करने वाला कलाम है और इसी पे हमारी आखिरत की कामयाबी मौकूफ़ है। चुनांचे हमें जब भी मौका मिले तो हम मसनवी शरीफ की तालीम करने में या सुनने में नीयत यही रखें कि हम अल्लाह ताला की महब्बत हासिल करने के लिए इन मज़ामीन को सुन रहे हैं, क्योंकि इन मज़ामीन में अल्लाह ताला ने बड़े अनोखे तरीके से जो वाज़ और नसीहत है उसको वाक़यात के अंदर बंद करके हम तक पहुँचाया है। तो बाकी जगह वाज़ और नसीहत सादा अंदाज में होते हैं तो कई दफ़ा आदमी उनकी तरफ राग़िब नहीं होता। अल्लाह ताला हमको इस कलाम की और इसके मज़ामीन की सही समझ नसीब फरमाए और हमारी ज़िंदगी उनके मुताबिक ढलने वाली कर दें, आमीन। पिछले लेक्चर्स में ये बात चल रही थी कि ज़िंदगी की कामयाबी और असल लज्जत सिर्फ वही हासिल कर पाते हैं जो अल्लाह करीम की रज़ा हासिल करने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद रखते हैं। ठीक है जी, मतलब इसका असल लज्जत कौन पाएंगे? जो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को अपना मकसूद आज़म बना लेंगे। और इन मुक़द्दस अरवाह की जो ख्वाहिश होती है उसकी इंतहा क्या होती है कि इस मोहब्बत में तरक्की हो जाए। उनकी इसकी इंतहा ये नहीं होती कि मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी बन जाऊँ। उनकी ख्वाहिश की इंतहा ये होती है कि हालात मेरी दुनिया में जैसे भी रहें, अल्लाह ताला का क़ुर्ब मेरा बढ़ता ही चला जाए। तो ये लोग ज़िंदगी के हर गोशे से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर रहे होते हैं, जो मुस्तकिल उनकी अल्लाह करीम से मोहब्बत बढ़ाने का सबब बनी रहती है। और इसी की तरगीब पिछले लेक्चर्स में मौलाना ने दी भी कि अपने आसपास गौर करो, तुम्हें अल्लाह ताला की सिफ़ात का मज़हर नज़र आएगी पूरी कायनात। तो वहाँ से तुम अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने वाले बनो तो तुम्हारी अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। हमने शुरू में ये बात की कि ज़िंदगी का असल लुत्फ़ जो है वो यही लोग उठाते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर ये एतराज़ जहन में आ सकता है कि ज़िंदगी के मज़े तो हमें दुनियादार लोग लूटते हुए नज़र आते हैं और जो हक़ ताला के मुतलाशी होते हैं वो तो अमूमन बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जिस्मानी लज्जतें तो शायद दुनियादारों को ज़्यादा मिलती हुई नज़र आएँ, लेकिन वो रूह की उस खुशी और क़ल्ब की लज्जत से नाआशना हैं जो अल्लाह ताला अपने मक़बूलीन के दिलों में उनके तक़वा के इनाम के तौर पर उतारते हैं। जैसे कि हदीस शरीफ में भी है कि जो शख्स कुदरत रखते हुए किसी नामहरम औरत की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है, उसको अल्लाह ताला ईमान की हलावत नसीब फरमाते हैं। तो ये नक़द इनाम उसको मिल जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। अब वो हिलावत क्या चीज़ है, ये जिस पर गुजरती है वही जानता है, जिस पर गुजरी नहीं तो नहीं मालूम होता, तो उसको हल्का लेता है। और मालूम किसको होगा कि ये ईमानी खुशी या रूहानी खुशी क्या होती है? ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने नफ्स का मुकाबला करके अपनी रूह को ज़िंदा कर लिया होता है। लेकिन जो अभी इस मकाम तक ना पहुँचा हो, उसके लिए भी ये नहीं कि इस चीज़ का इदराक करना नामुमकिन है। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन की ज़िंदगी में ये इशारा मौजूद है कि इन हज़रात ने दुनियावी नेमतों से दिल नहीं लगाया, बल्कि इन नेमतों को आखिरत कमाने के लिए इस्तेमाल किया और ख़ुद को दुनियावी अय्याशियों से पाक रखा।
دنیا کو صرف بقدر ضرورت استعمال کیا، دل اللہ تعالیٰ سے لگا کے رکھا۔ یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ ان مقدس ترین ہستیوں نے دنیا کو بڑھانے کو اپنی خواہشوں کی انتہا نہیں بنایا۔ ان حضرات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت اور ان کا ذکر یہ زندگی کا لطف تھا، اور اصل میں زندگی کا لطف ہے ہی یہ۔ دیکھیں اس آیت پہ غور فرمائیں، سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمبر 1 کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ تو جن کا ایمان نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یاد رکھو، جان لو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ان دو باتوں کو جمع کر لیں، ایک یہ کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے دل کو مختلف جگہوں پہ لگا کے ایسی ٹائم ضائع نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو استعمال کرتے ہوئے دلوں کا اطمینان پا لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات فرمائی کہ یاد رکھو کہ اطمینان پانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ تو حقیقی زندگی کا لطف جو ہے وہ قلب کے اطمینان کے ساتھ ہی ہے، اور قلب کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ اگر یہ قلب کا اطمینان نہ ہو تو لاکھوں سہولتوں کے اندر رہ کر بھی انسان فکر مند اور مضطرب رہتا ہے۔ ایسا ہے نا، کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن شریف کی طرف سے دلیل ہے کہ صرف ذکر اللہ سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اب کفار اللہ عز و جل پر ایمان نہیں رکھتے، یا پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ جاننے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے زندگی میں دوڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، صرف اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ کفار اپنے انکار کے سبب ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کریم کے اندر قلب کا اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ہونا بتایا گیا ہے، تو ان کو قرآن شریف کی اس آیت کی روح سے قلب کا اطمینان کبھی میسر نہیں ہو سکتا، تاکہ یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں، اور مسلمان بھی ایسے مسلمان ہوں کہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے نصیحت کے لیے کہا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اب جو ہم نے کفار کی حالت بتائی ہے، تو کم و بیش یہی حالت دنیا پرست مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے۔ ان کے پاس ایمان تو ہے، لیکن جسمانی لذات کا جو عشق ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ان کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اب ایسے سارے لوگ وہ دنیا کی آسائشوں کو جمع کرنے میں ایک عارضی اور ظاہری خوشی تو محسوس کرتے ہیں، لیکن قلبی اطمینان مستقل ان کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہر لمحہ کسی نہ کسی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کی فکر میں بے چین رہتے ہیں۔ جب ایک پوری ہو جاتی ہے تو کوئی اگلی خواہش ان کو گھیر لیتی ہے۔ جیسے گاڑی اچھی لے لی تو مکان بڑا کرنے کی فکر، مکان بڑا کر لیا تو فرنیچر نیا لانے کی فکر، فرنیچر نیا ہو گیا تو گھومنے پھرنے کی فکر، کوئی نہ کوئی فکر ان کو لگی رہتی ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں مل گئی ہیں ان میں کمی کے خوف کی وجہ سے وہ فکر مند رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے مسلمان جو اپنے ایمان کو ایسی حالت میں رکھتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کریم کے قرب کی جستجو انہیں نیک اعمال میں مشغول رکھتی ہے، تو ایسے لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی فکر میں رہتے ہیں، تو ہر وقت وہ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کو اطمینان قلب حاصل رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی کے صحیح لطف کو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ان پہ مشکلات آتی ہیں تو اس کو انشاءاللہ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ قرب الہی کی ہر لمحہ تمنا کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ذکر ہے جو انسان کی زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد ہی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ جس کو یہ فکر لگ جائے، جس کو یہ جستجو لگ جائے، اس کی زندگی دنیا میں جنت ہے۔ اور اگر یہ یاد الہی کی تمنا نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کے قرب کی تمنا نہ ہو تو یہ نہیں رہتا کہ آدمی صرف نیکیوں سے غافل رہے گا، بلکہ ایسا شخص سزا کے طور پہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ سزا کس بات کی؟ سزا اس بات کی کہ اس نے ادنا دنیا کو اپنے محبت اور مہربانی کرنے والے رب العزت پر ترجیح دی، اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تو اس ظلم کی سزا سے کیا ملتی ہے کہ شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جو بھی شیطان کے حوالے ہو گیا اس کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کی بے چینی کی جو اصل سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفس کی غلامی اور شیطانی وساوس کا شکار ہونا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور گناہ کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ یہاں پر دنیا پرست انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو بے اطمینان رکھنے کے لیے ابلیس کی دو چالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ انسان کو مفلسی سے مراد کیا ہے کہ دولت کی کمی، تو یا موجودہ دولت کی کمی یا کسی بھی نعمت کی کمی کا خوف اس کو ہو، یا یہ کہ دولت اس کے پاس ہے نہیں تو فکر مند بیٹھے کہ میرا کیا ہوگا، تو اس خوف میں وہ مبتلا ہے، اور یہ دونوں خوف جو ہیں اس کو بے چین رکھتے ہیں۔ دونوں خوف سے کیا مراد ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، سوچتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتبار نہیں ہے، توکل نہیں ہے، تو خود سے سب کچھ کرنا ہے تو فکر مند تو ہوگا۔ اور دوسرے خوف کیا ہے کہ اس کے پاس دولت موجود ہے مگر اس کو کم ہونے کے خوف کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، بڑھانے کی کوشش میں فکر کرتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک چال ہو گئی شیطان کی۔ دوسری چال کیا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے۔ گناہ چاہے وہ دولت بڑھانے کے لیے کریں یا اپنی نفس کی کوئی اور خواہش پوری کرنے کے لیے کریں، شیطان ان کو راستہ دکھاتا ہے اور وہ گناہ کی طرف بڑھ پڑتے ہیں۔ ان دونوں کا اثر قلبی بے چینی ہے۔ خوف بھی انسان کو بے چین رکھتا ہے، اور گناہ بھی انسان کے لیے بے اطمینانی اور پریشانی کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ سے بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 124 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص میری نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت میں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو غرض دنیا کے حرص اور معصیت یعنی گناہ انسان کو تمام تر دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود اطمینان قلب سے دور رکھتے ہیں۔ ایسا انسان شاپنگ میں، میوزک میں، فلموں میں، کلبز میں جانے میں یا دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ لگانے میں، ان چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اب اس کیفیت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اندر سے کسی نہ کسی پریشانی یا فکر میں مبتلا رہتا ہے، لیکن ایسی تفریحات کے اندر اس فکر کو دبانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا انسان تمام دنیاوی تعیش کے سامان کے باوجود اندر سے فکر مند رہتا ہے، اس کو جو راحت قلبی ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی، سامان تعیش اس کے پاس سارا ہوتا ہے، سہولت کا اور عیش کا سارا سامان اس کے پاس ہوتا ہے۔